अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की कुरान का मोमिन सीरीज़ की सिफत है हया। इसके लिए हम कुरान की सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 पर नज़र डालेंगे। इस आयत का एक बार पस मंज़र जान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वलीमे की दावत की थी और उसमें लोग तशरीफ़ लाए, सहाबा इकराम थे और सब वहाँ बैठे हुए थे। और जब देर होने लगी काफ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहते हैं थकने लगे और मतलब ये था कि अब वो लोग उठ के शायद चले जाएं, लेकिन फिर भी वो लोग बैठे रहे और वो इंजॉय करते रहे लेट नाइट तक। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी हया की वजह से उन लोगों को कुछ नहीं कहा, ये नहीं बोला कि मैं अब थक गया हूँ या इस तरह की कोई भी चीज़। तो उस बैकग्राउंड में ये आयत आती है। तो यहाँ पे जो बात है उसको देखें, यहाँ पे कि सारी बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हकीकत ये है कि इस बात से नबी को तकलीफ़ पहुँचती है और वो तुमसे कहते हुए शर्माते हैं और अल्लाह हक बात में किसी से नहीं शर्माता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की एक ख़ास सिफत थी और वो थी हया। यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन कर रही है आयत, उस ख़ास चीज़ को। तो सबसे पहले हमने कुरान की इस आयत को देखा, अब इसके साथ हम चंद हदीस को भी देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इस लफ्ज़ हया का माने क्या है और ये क्या चीज़ किस तरह की मिजाज और सिफत अपने अंदर दरकार करता है। तो एक तो ये बात हम जानते हैं कि दो तरह की हया, एक सेहतमंद हया होती है और एक ऐसी हया जो बहुत सेहतमंद नहीं है, या इस तरह कह सकते हैं जिसका जो नुकसानदेह भी होती है, जिसको नहीं होना चाहिए जिस तरह की हया को। तो हम उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ हमें ये भी पता है कि हर दीन की कुछ ना कुछ खसूसियत होती है, हर दीन की कोई खसूसियत होती है और इस्लाम की भी कुछ खसूसियत है। तो यहाँ पे बात आती है कि इन्ना लिकुल्लि दीन खुलुका व खुलुकुल इस्लामी अल हया, कि हर दीन की कुछ ना कुछ खसूसियत होती है और इस्लाम की खसूसियत हया है। इस्लाम की खसूसियत मॉडेस्टी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा लोगों से कि अल्लाह से हया रखो जिस तरह से उससे हया का हक है। तो सहाबा इकराम फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में हया है, हम हया रखते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस तरह की मैं हया की बात कर रहा हूँ वो इससे थोड़ी अलग है जिस तरह की हया की आप बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया, आगे बढ़ के इसको एक्सप्लेन करा और कहा कि असल में जो अल्लाह से हया है उससे क्या मुराद है। तो उससे मुराद है कि हम अपने जहनों की, अपने दिलों की हिफाजत करें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे और उसके अंदर क्या है, यानी हमारे दिलों में और हमारे जहनों में क्या चीज़ रहती है उस चीज़ का हम ख्याल रखें। दूसरी चीज़ कि हम अपने पेट का और उसके अंदर क्या है इस चीज़ का ख्याल रखें। तीसरी चीज़ और ये याद रखें कि ज़िंदगी के बाद मौत है और जिसको भी आखिरत चाहिए वो इस दुनिया को पीछे छोड़ दे। और जो भी इंसान ये सारी बातों पे, इन सारी बातों का ख्याल रखता है, इन सारी बातों का एहसास रखता है, ये वो इंसान है जिसने असल में अल्लाह से हया रखी, जिसके अंदर वाकई अल्लाह से हया है। जो भी इंसान इन तीन चीज़ों का लिहाज रखता है, ये एहसास रखता है, असल हया अल्लाह से ये है। फिर इसके बाद जो है ना कहते हैं हम यहाँ पे एक चीज़ इस पे डिस्कस करेंगे कि अल्लाह से हया है, इस चीज़ को हमने समझा कि हया ये है। इसके साथ ही एक इमाम मावर्दी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी जहाँ उन्होंने इस तरह की किरदार और सिफत जो इस दुनिया में और आखिरत में फ़ायदा पहुँचाते हैं उनको लिस्ट डाउन किया था। तो वहाँ उन्होंने हया के 3 लेवल्स या 3 दर्जे या 3 किस्में हैं जिन्हें समझाया है कि हया 3 तरीक़ों की होती है या 3 दर्जों की होती है। तो उस पर भी नज़र डाल लें हम, ताकि हमें ये पता रहे कि हया जो है हमें उसमें क्या क्या शक्लें होती हैं और किस किस तरह से हम अपनी हया को मुकम्मल कर सकते हैं या और बेहतर बना सकते हैं, ताकि हमें इस दुनिया में और आखिरत में भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहली हया जो है वो हया है जिसकी अभी हमने बात करी कि अल्लाह की ज़ात से हया। तो अल्लाह की ज़ात से हया जो है वो ये हया होती है जहाँ पे हमें अल्लाह का एहसास होता है, हम अल्लाह से डरते हैं हर वक्त, हम अल्लाह ने जो हमें काम बताएं
جو احکام دیے ہیں انہیں کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس رہتا ہے ہر وقت کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یا جو بھی ہم نہیں کر رہے اور ہمیں کرنا تھا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس کہ اللہ از کانسٹنٹلی واچنگ می، اللہ مجھے ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہا ہے، میں جو کر رہی ہوں یا میں جو نہیں کر رہی ہوں، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ احساس ہونا آٹومیٹکلی اللہ سے حیا پیدا کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے پھر حیا آتی ہے۔ ہم اس سے جو نا اس بلیف سے، اس آئیڈیا سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے مزاج میں، ہمارے عمل میں بہت تبدیلی آتی ہے۔ جو ایک ریسرچ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی جگہ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، یہ کیمرے کی موجودگی میں انسان کے رویوں میں بہت فرق آتا ہے، انسان اپنے رویے چینج کر لیتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے اس کی یہ ہے کہ حیا اپنے نفس سے بھی، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے بھی حیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے ایک معیار طے کیا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک اصول ہے چند ہماری زندگی کے، ہم کبھی بھی اس سے نیچے نہیں آتے ہیں، اور جب ہم آتے ہیں یا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک احساس ہوتا ہے اپنی ذات پہ کہ ارے میں نے ایسا کیسے کر دیا، میں اپنے معیار سے، اپنے اصولوں سے پیچھے کیسے ہٹ گئی، یا میں نیچے کیسے آ گئی اس معیار سے یا اس اصول سے۔ تو ہم اپنی ذات سے بھی حیا آتی ہے۔ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، تو ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا، یہ احساس جو ہوتا ہے یہ اپنے آپ سے حیا ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 طرح کے اپنی ذات، اپنے نفس کی بات کرتا ہے کہ جو ہمارا نفس ہے، ہمارا جو اپنا آپ ہے، وہ 3 طریقے کا ہے۔ اس میں بھی اس کی جو قسمیں ہیں ان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، کہ سب سے پہلے ہمارا نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور نفس مطمئنہ ہے۔ تو اس میں جو ہمارا نفس امارہ ہے، یہ سب سے ایک دم نچلے درجے کا ہوتا ہے، جہاں پہ یہ نفس صرف انسان کو برے کاموں کے لیے اکساتا ہے، صرف بری ہی چیزوں کی طرف یہ آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اس کو اچھے برے کا پھر شعور نہیں ہوتا، یہ صرف برے کا شعور رکھتا ہے۔ آپ کا دوسرا جو ہوتا ہے اس کے اپوزٹ اینڈ پہ، وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس آپ کو صرف اور صرف بھلائی کی طرف اکساتا ہے، صرف اور صرف اچھے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کی نظر میں یہ صرف اچھی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے نفس لوامہ۔ یہ وہ نفس ہے جو آپ کو بری چیزوں پہ ٹوکتا ہے، کہ اس کو احساس ہوتا ہے جب آپ نے کچھ برا کیا ہوتا ہے، جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں، تو اس نفس کو حیا آتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے یہ غلطی کیسے کر دی، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم جب برا محسوس کرتے ہیں، یہ تینوں نفس جو ہیں، اس میں سے 2 تو وہ ہیں جو صرف ایک اس طرح کا نفس ہے جو آپ کو صرف برے پہ لے کے جاتا ہے، اور ایک وہ نفس ہے جو صرف اچھے پہ لے کے جاتا ہے۔ تو اصل میں جس نفس پہ ہمیں نظر رکھنی ہے، جس نفس سے ہمیں حیا رکھنی ہے، یہ وہ نفس لوامہ ہے جو احساس کر سکتا ہے۔ تو اپنی ذات سے حیا، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ کیسے موجود ہیں، یا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ہمیں یہاں ہونا چاہیے تھا، یا ہم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، اس طرح کا جو احساس ہوتا ہے، یہ ہم اپنی ذات سے بھی حیا، جب کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے تب بھی آپ کو اپنی ذات میں بھی حیا محسوس ہوتی ہے۔ یہ حیا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری حیا جو ہے وہ ہے لوگوں سے حیا۔ اب ایک چیز یہ جانیں کہ عام طور پہ لوگ حیا کو یا شرم کو خاص طور سے اس زمانے اور ماحول میں ایک بری صفت سمجھتے ہیں، کہ ہمیں شرم کیوں محسوس کریں، ہم جو ہے وہ ہیں، یا ہم جیسے ہیں ہم ویسے رہیں گے، ہم شرم کیوں محسوس کریں اپنی ذات پہ۔ لیکن یہ چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ 2 ایگزامپلس ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ ایک یہ کہ کئی بار جب ہم ایز اے مسلم امت بات کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو کبھی محسوس ہوتا ہے جب زمانہ انہیں کسی چیز کے لیے ٹوکتا ہے، جس کو ہم سوشل پولیسنگ کہتے ہیں، کہ لوگ تم نے ایسا کیسے کرا، تم نے ویسا کیسے کیا، اور لوگ اس سے دباؤ محسوس کرتے ہیں، دم گھٹتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری زندگی ہم جو چاہے کریں۔ لیکن وہاں پہ اگر اس ایگزامپل کو ہم دیکھیں کہ ایک ٹیم ہے، کوئی گیم کھیلتی ہے، باسکٹ بال کھیلتی ہے، جو بھی کوئی بھی گیم آپ لے لیں، تو ہر گیم کے ٹیم ممبرس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کری گیم کھیلتے میں، اور ان سے کوئی غلطی ہو گئی، تو وہ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھیں گے اپنے میں کہ میں نے جو کیا وہ میری مرضی ہے، میں جو بھی چاہوں وہ کر سکتی ہوں، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ ایز اے ٹیم آپ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھ سکتے، اور ساتھ میں ہی آپ شرمندہ ہوں گے، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے، اور آپ کی ٹیم بھی آپ کو اس کے لیے ٹوکے گی، آپ کو پوچھے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ
ایز اے ٹیم اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ہم لوگوں سے بھی حیا رکھتے ہیں. ایز اے امت ہم ایک ٹیم ہیں، پوری امت ایک ٹیم ہے جس نے کچھ اصول طے کیے ہوئے اور اس پہ وہ ایک دوسرے کو پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا. دوسری طرف ایک حیا ایسی حیا ہے جہاں پہ اگر آپ کہیں باہر ہیں یا آپ لوگوں کے درمیان ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یہاں میں سچ بولوں گی تو لوگ مجھے اچھا نہیں جانیں گے، یہاں پہ میں حق بات کروں گی یا جو صحیح ہے وہ بات کروں گی تو لوگ مجھے شاید صحیح نہ سمجھے، اور اس چکر میں اس حیا میں آپ سچ نہیں بولتے ہیں. یا دوسرا اگزامپل، آپ کہیں باہر ہیں اور آپ سوچتے ہیں میں نماز پڑھوں گی یہاں پبلک میں تو لوگ سوچیں گے کہ یہ کیسے انسان ہے، اور آپ کو شرم آتی ہے یا کون ہے، یہ عجوبہ ہے، کوئی الگ طرح کی چیز کر رہی ہے، تو یہ ایک حیا ہے. تو یہ حیا نیگیٹو حیا ہے. اب ان دونوں میں جو آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں حیا کن لوگوں سے رکھنی ہے، تو اس میں ایک چیز معیار ہے کہ آپ حیا ان لوگوں سے رکھتے ہیں جو آپ کا اصول شیئر کرتے ہیں، جن کے اصول آپ سے میچ کرتے ہیں، ان لوگوں سے آپ حیا رکھتے ہیں. اور وہ اصول ہوں گے جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دی ہے، یہ وہ اصول ہے. تو جب آپ کسی سے یہ اصول شیئر کرتے ہیں تو آبویسلی وہ آپ کو سرٹن لمٹ تک اس کا سوال کر سکتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں لوگوں سے بھی حیا ہونا. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پیرنٹس مجھے یہ کرتا ہوا دیکھ لیں تو کیا ہوگا، تو وہ جو احساس ہوتا ہے یہ آپ کو لوگوں سے حیا ہے. اور یہ بھی کافی حد تک انسان کو صحیح اور غلط راستوں کے درمیان فرق کراتی ہے اور بری چیزوں سے روکتی ہے اور اچھی چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اب یہ سارے تینوں ہمارے جو اگزامپل ہیں حیا کے، ان سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حیا کس کس معیار پہ ہمیں کام کرنا ہے اپنے اندر حیا لانے کا. تو اسی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ کردار جو اتنا خوبصورت کردار ہے اور خاص طور سے دین کا ایک خصوصی کردار ہے، ہمارے اسلام دین کا خصوصی کردار ہے، اس کو ہم اپنے اندر اختیار کر سکیں، اس کو ہم اپنے اندر اس کا نمونہ پیش کر سکیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ اپنی زندگی میں پیش کیا تھا. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.